वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री और मेरा नाम है मनशा जैन। आज हम लोग अंधेरों, मायूसियों और तारीकियों में घिरे हुए हैं। आज बतौर कौम हम एक ऐसी सुरंग में दाखिल हो चुके हैं जिसके सामने हमें रोशनी नज़र नहीं आ रही। हर कोई मायूस है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि मायूसी होती है एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो वो खैर अलहदा बात है, लेकिन मायूसी होती है क्योंकि हमारे हालात ऐसे बन चुके हैं। चारों तरफ कारोबार बंद है, बिजनेसमैन अलहदा परेशान है, इंडस्ट्री बंद है, मजदूर जो डेली वेजेस हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशान है। महंगाई हमारे ऊपर ऐसे चढ़ रही है जैसे गरीब के ऊपर कर्जा चढ़ता है। और इन सारे हालात का जिम्मेदार कौन है? इन सारे हालात के आखिर कोई तो जिम्मेदार है जो इन हालात तक हम लोग पहुँचे हैं। और इस वक्त इन हालात को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब इस तरह के हालात आते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम चीज़ें चली जाती हैं अपनी आखिरी हद तक, तो वहाँ पे क्या करना होता है? वहाँ पर फिर इनकलाब रूनुमा होते हैं। अब जैसे फ्रांस के अंदर इनकलाब आया, हज़ारों लाखों जानें गई। जैसे ईरान के अंदर इनकलाब आया, वहाँ भी लाखों जानें गई। इस तरह रशिया के अंदर इनकलाब आया, वहाँ पे तो इनकलाब बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक खूनी इनकलाब है और दूसरे इनकलाब को मैं जमहूरी इनकलाब कहता हूँ। अब खूनी इनकलाब में तो बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है, लेकिन जमहूरी इनकलाब के अंदर हम लोग बेहतर तरीके से, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन इसमें बेहतर तरीके से हम उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये परेशानियाँ और ये हालात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, हमारे ऊपर अगर हम थोड़ी सी अपनी ही तारीख को पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा मैं अफसोस आपका इजहार भी करता चलूँ, आजकल हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपनी ही तारीख से नावाकिफ़ है। और इसके साथ साथ यकीन करें कि दे सीम शैलो, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते तारीख को। अपने आप को जानने के लिए, अपने आबा अजदाद को जानने के लिए थोड़ा तारीख से ज़रूर राब्ता रखा करें, और इससे कतई नज़र कि किसने क्या किया है, लेकिन असल मामला को समझने के लिए तारीख का समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने ही मुल्क की 40-50 साल को पीछे देखें तो उसमें या तो ज़्यादातर डिक्टेटर रहे हैं, और जब कभी डिक्टेटर नहीं रहे तो जब जमहूरियत आई तो लुली लगनी जमहूरियत थी। और उस जमहूरियत के अंदर भी जो चैंपियन थे वो 4-5 ख़ानदान थे। आप देख लें, एक भुट्टो ख़ानदान को देख लें, भुट्टो ख़ानदान की लेगेसी अभी तक चल रही है। क्या हमारे ऊपर ये कोई वही नाज़िल हुई है कि भुट्टो के बाद उसकी बेटी ने, और बेटी के बाद उसके खामद ने, और खामद के बाद उसके बेटे ने, और उसके बाद उसकी बेटियों ने, और फिर आने वाली नस्लों ने भी हमारे ऊपर हुकूमत करनी है? इस तरह अगर मियाँ साहब को देख लें तो मियाँ साहब के लिए भी कोई वही नाज़िल नहीं हुई कि अब मियाँ साहब ने पहले हुकूमत की, दोनों भाइयों ने, फिर उसके बाद जनाब उनकी बेटी आ गई है, उसका बेटा शहबाज शरीफ का बेटा आ गया है, और फिर उसके बाद अगली नस्ल भी तैयार हो रही है जो बाहर तैयार होती है और हमारे ऊपर आके हुकूमत करती है। ये कैसी मज़े की बात है कि बाहर ये लोग तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बल्कि लॉन्च किया जाता है, स्पेशली लॉन्च किया जाता है ताकि ये हमारे ऊपर हुकूमत, और हम भी हाथ बांध के गुलामों की तरह सरनगू खड़े रहते हैं उनके सामने कि ठीक है, मियाँ साहब आएंगे और दूसरे लोग आएंगे तो फिर ऐसे ही चलेगा। और इसके साथ कुछ 2-4 ख़ानदान और देख लें जो मुसलसल हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन परेशानियों से गुजरते हैं, मजदूरियां करते हैं, हमारे हाथ थक जाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने जो कि हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कभी इन्होंने किसी ऑफिस में जाके 4 दिन काम किया है? कोई जॉब की है? कोई मजदूरी की है? कोई किसी किस्म का इन्होंने काम हार्ड वर्क किया है? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन ये लीडर हैं क्योंकि इनको लीडर हमने बनाया है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी और को लीडर बनने दें। तो इसलिए भाईजान ये हालात जो है उसका रोना हर कोई रो रहा है। होता क्या आया है कि जनाब एक हुकूमत गई, अगली हुकूमत ने आके उससे कर्जा लिया बाहर से,
اور اس وقت 2-4 سال ریل پیل ہوگی اور ہم نے کہا کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور بڑا کچھ ہوا. اب اگلی حکومت ہے اس نے اس سے زیادہ قرضہ لیا کیونکہ اس کی قسطیں بھی واپس کرنی تھی اور آگے اپنا شو آف بھی کرنا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے اور اس وقت ہمارے پاس کوئی گروی رکھنے کے لیے بھی چیز نہیں رہ گئی، تو اب کس طریقے سے ہم اس ملک کو چلائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ صرف کیا رو رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کو کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے، میں نے 2-4 ہزار روپیہ کیسے اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کسی کو دھوکہ دینا پڑے، ہر کوئی اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ دہاڑی لگانے سے باز نہیں آتے تو ان کو کیسے ہم باز رکھ سکتے ہیں؟ تو بھائی اس وقت سب سے جو ضروری چیز ہے، جو میں اپنے نوجوانوں اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت الیکشن سر پہ ہے، اور اگر اس وقت سیاست میں جدت نہ لے کے آئے، چینج نہ لے کے آئے، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگلے 100 سال بھی اس طرح چلتا رہا تو ماشاءاللہ ان کی پودے، نئی نسلیں ان کی تیار ہوتی رہیں گی اور وہ ہمارے اوپر حکومت کرتی رہیں گی. کیا کیا ہم کبھی لیڈر نہیں بن سکتے؟ کیا عام آدمی کبھی سامنے نہیں آ سکتا؟ یار وہ دیکھو امریکہ کیسا ملک ہے، اس کے اندر دیکھیں ذرا، ایک افریقی بندہ امریکہ میں گیا اور اس کا بیٹا اوباما 8 سال کے لیے پریزیڈنٹ رہا. ہمارے اندر کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف یہ 3-4 خاندان جو ہیں، اور پتہ نہیں ہم لوگ بھی جب تک اس بندے کو الیکشن ہی نہیں، اس کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہتے الیکشن کے اندر، جس کی لمبی قطاریں پراڈوز کی اور لینڈ کروزرز کی جب وہ نہ آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. بھائی لیڈر کا یہ پیمانہ نہیں ہوتا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں نا تو اس موقع کے اوپر بدلے اپنے آپ کو. وہ موقع کون سا ہوتا ہے؟ وہ موقع ہوتا ہے جس وقت آپ نے اپنے الیکشن میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے. ووٹ کاسٹ کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ ایمانداری سے ایسے بندے کو سلیکٹ کرو گے جو کہ واقعی پیٹریوٹک ہو، ملک کے ساتھ وفادار ہو اور ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکے. کیونکہ آج ہم کہتے ہیں لو جی امریکہ بہت زیادہ انٹروین کر رہا ہے اور فلاں یورپ بڑا انٹروین کرتا ہے ہمارے اندر. کیوں نہ کرے؟ انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے آپ کو. آپ کی خارجہ پالیسی کیسے بن جائے گی؟ آزاد خارجہ پالیسی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی مفادات. بھائی جو پیسے دیتے ہیں اس کے مفادات کا تحفظ پھر کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جس طرح مرضی پیسے بھی ادھر سے لیں اور پھر کہیں ہم تو اپنے مفادات، ہمارے تو چائنا کے ساتھ زیادہ مفادات ہیں اور ہم رشیا کے ساتھ بھی اپنے بندھن بنائیں گے کیونکہ وہاں سے ہمارے مفادات ہیں. کیوں؟ جب پیسے آپ امریکہ سے لے رہے ہو اور رشیا اور چائنا کے ساتھ آپ اپنا بندھن بنانا چاہتے ہو تو ایسا کون کرنے دے گا آپ کو؟ ایسا کوئی کرنے دے گا آپ کو؟ تو عام آدمی جو ہے ہمیشہ وہی چینج لا سکتا ہے. ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے. انڈیا کے اندر جمہوریت پمپی، وہاں بھی کرپشن ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن اکنامکلی دے آر ویری ویل اسٹیبلشڈ. آپ سب کو پتہ ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑی منڈی بن گئی ہے اور وہاں پوری دنیا اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنانا چاہتی ہے. ہمارے ساتھ کیوں نہیں ریلیشن بنانا چاہتی؟ کیونکہ ہم لوگ بھکاری بن چکے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں، ہم اپنے نسلوں کا خیال نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مفاد پرست، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جتنے بھی غدار گزرے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے غداروں کو مارا. انہوں نے کہا کہ تم اپنے قوم کے نہیں بنے اور ہمارے کیسے بن سکتے ہو؟ تو اس لیے بھائی جان تقدیر تبھی بدل سکتی ہے. یہ لمبا پروسیس ہے لیکن یہ صحیح پروسیس ہے. اس کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن اصل حل یہی ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، کوئی شارٹ کٹ نہیں. کوئی 10 دن کے اندر، 3 مہینوں کے اندر کوئی، اگر آپ تبدیلی کہیں، جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ میں 100 دن کے اندر تبدیلی لا کے دکھا دوں گا، خاندان کی نیت پہ میں شک نہیں کر رہا، لیکن کیا لائے؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے تو نیچے وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں. تو الیکٹیبلز کا کام تو پھر پیسہ لگا کے پیسہ بنانا ہوتا ہے نا. تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر سے لیڈر چنیں، اس لیڈر کو چنیں جو آپ کی لگتا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ہمارے ملک کے مفادات کے لیے کام کرے گا اور غریبوں کے لیے کام کرے گا. آپ نے بنی اسرائیل میں ایک سامری جادوگر کا جو
بچڑا جس نے بنایا تھا، ابھی بھی آج کل کے دور میں، بلکہ آج پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر سامری جادوگر نے ایک بچڑا تیار کیا ہے، اور وہ بچڑا جو ہے اس کو نہلا دہلا کے جناب اللہ ادھر سے انگلینڈ سے لا کے، اور ہماری نادرا بھاگی بھاگی گئی. ویسے تو میرا خیال ایئرپورٹ کی بجائے انہیں لندن ہی جانا چاہیے تھا کہ وہاں پہ میاں صاحب کو تکلیف نہ ہوتی نا. تو یہ سامری جادوگروں نے مل کے، بلکہ یہاں تو ایک سامری جادوگر نہیں ہے، زیادہ جادوگر ہے، انہوں نے ایک ایسا بچڑا تیار کیا ہے جس کی پوجا آپ سب کریں گے اور بلا تفریق کریں گے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ اپنے ساتھ جس دن مخلص ہو گئے اس دن ایک اچھا لیڈر بھی آپ چن لیں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو یقین کریں کہ آپ کے بچے کل آپ کو بد دعائیں دیں گے. بد دعائیں اس لیے دیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے اوپر کتنا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، ملک تو پورا گروی پڑا ہوا بھائی جان. تو اس لیے سیاست کے اندر جدت اور تبدیلی کی ضرورت ہے. تبدیلی کیا ہے؟ صرف سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکٹڈ بندہ ویسا بندہ ہونا چاہیے جو واقعی آپ کو ریپرزینٹ کرے. یہ نہ ہو، دیکھو نا، ایک بچے نے کہا اس کو ٹیچر نے کہ پور مین پہ مضمون لکھیں، تو اس نے لکھا کہ ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بڑا غریب ہے، اس کے گھر میں صرف ایک ہی ٹی وی ہے، اور اس پہ پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اور اس کے گھر میں جو ہے صرف ایک اے سی لگا ہوا ہے. تو اب امیر بچوں کے لیے غریب کا سٹینڈرڈ یہ تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غریب کہتے کسے ہیں. تو اس لیے بھجن یہ جو ہمارے لیڈر تیار ہوتے ہیں باہر کی کمپنیز میں، وہاں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پھر اپنے لیڈرز، تو ان لیڈرز کے ساتھ چلے ہوگے تو پھر یہی حالات ہوگا. ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں آپ کو بتاتے رہنا، آپ کو اویئرنیس دینا، لیکن اگر آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے تو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتے جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرتی، اقبال نے بھی فرمایا ہے. اور دوسرا، کوشش کرو کہ پوری دنیا کے اندر اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کام چلا گیا ہے، تو ہم اس کے لیے کیوں جدوجہد نہیں کر رہے، کیوں کھڑے نہیں ہو رہے، کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم ویٹ کس کا کر رہے ہیں. ہاں، میاں صاحب آ کے وہی تبدیلی لائیں گے جو پہلے آئی تھی. وہ انہوں نے بھی قرض لیا، زرداری صاحب نے بھی قرض لیا، ان کے بچے بھی قرض لیں گے، عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بھی قرضہ لیا گیا، اور یہی حالات ہوتے رہیں گے. تو بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تقدیر بدلنی ہے تو اپنی اس سیاسی جدوجہد کے اندر تبدیلی اور جدت لے کے آئیں. اور نئی نسل کو میں اسپیشلی یہ میسج دوں گا، خدا کے لیے کچھ پڑھیں. اپنے ٹھیک ہے سبجیکٹ تو پڑھتے ہیں، لیکن تاریخ پڑھے، ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوتا رہا پچھلے 75 سالوں میں. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر جس کی امید بہت کم نظر آتی ہے، اس الیکشن کے اندر ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو کہ ریئلی آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.